मेरी उम्र 40 साल हो गई थी। मोटापे की वजह से कोई मुझसे शादी ना करता। एक दिन भाभी ने मुझे सरसों का तेल दिया और बोली, हर रात 2 कतरे नाफ में डालना, तुम्हारे पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। यूं मैं खुशी खुशी जूं ही वो तेल नाफ में लगाती, मुझे फौरन नींद आ जाती और जब सुबह उठती तो वजन कम होता, लेकिन अजीब सी हालत होती। एक रात तेल लगाना भूल गई। अभी लेटे कुछ ही देर हुई थी कि और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी अभी शादी होना बाकी थी, और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। उन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी कर दी थी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाईं तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत सुरीले बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद एक दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन है कि कोई मुझे नजर भर कर देखे भी। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तू अभी बुर्का पहन, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था। वरना सब यही कहते हैं, तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़िया एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहां बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो इन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही में कुछ कहा, मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा, ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि हवास सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों को किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बैठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मैं सारी बातें जो बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया।
خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تبھی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتیں پڑنے لگی، یا یوں کہیے کہ باتوں کی آواز پڑنے لگی۔ تبھی مجھے اندر سے کہہ کے یہ آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں بھابھی کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر سڑک پر ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم ہی رہی تھی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک بار مجھے آواز بھی دی کہ رکیے بات سنیے۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائیں گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر ہوا نکوں کی طرح کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک میں نے بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، میرے گلے لگ کر بولی تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا، مجھے اپنی بھی بہت خوشی ہے۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کر دیے اور بولی لو جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی بھابھی تو مجھے موٹاپے کے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی۔ ارے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا کر لو، کل سے تم اچھی طرح سے ڈائٹنگ کرنا اور میں تمہارا علاج بھی کروں گی۔ اور ہاں، اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا، کیا واقعی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کوئی خطرے والی بات کی ہے، یہی کہ شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر میں مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اس ہلے گلے میں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میں نے اور ندیم نے خوب مزہ کیا اور ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھانا ان سب میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی، میری طرف دیکھتے ہی بولی یہی وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو بہت تھوڑی سی دوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والی دوا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو ناف میں ڈال کر رات بھر سو جانا ہے، تمہارا وزن کم ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 10,000 روپے کی لی ہے، سو اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، ایک ایک قطرہ تیل کا ناف میں ڈالتی رہنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی بات سنو، تم اس دوا کو کھانے کے بعد تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ اس میں جیسے لگتا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے اسے کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی
تو میں حیران رہ گئی تھی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں منظم زندگی گزاری تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی، کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ امی کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بو آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی جسے سونگھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر باہر نکلی، تر و تازہ ہو کر باہر نکلی، اپنا تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس کا سر پیر مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی۔ بھابھی بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ بولی کہ رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اماں مجھے اس بات پر بھی ڈانٹیں کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو بھابھی بہت خوش تھیں۔ بولی، دیکھو شازیہ، وزن ایک دن میں کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تو تمہیں اپنی ماں کے سر برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن 50 سال کی عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ نے جو ٹیسٹ بھی کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے اسی طرح ایک رکشے والا بلوایا اور مجھے لے کر اس کلینک پر چلی گئی۔ میں اس بات پر اعتماد تھی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکے تھے۔ بھابھی بولی، تم اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی، ڈاکٹر صاحبہ چند منٹوں میں تشریف لے آئیں۔ پھر ان کو آتے ہی مجھے سب پلین نظر آنے لگی ہو، یہ کہہ کر وہ بری طرح ہنسنے لگی، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا۔ میں پتلی لگ رہی ہوں، کیا یہ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی، جاؤ جا کر غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرے چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہسپتال کے نیلے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ بھی پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس کے رعب میں آ گئی۔ میں غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے لٹکائے اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں، تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک قد آدم شیشہ رکھا ہوا تھا، میں جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں مجھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، اور ہاں، ہلنا مت، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں نصب کر چکی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ اور بھی باتیں کی اور بولی، اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا۔ جو دوا میں نے تمہیں دی تھی وہ تم پر بہت اچھا اثر کرے گی، اس کے بعد تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا وزن تو 5 کلو کم ہو گیا ہے، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی تھی، وزن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابھی اس بار بہت پریشان تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے کی طرح وہ خوش باش نہیں لگ رہی تھی۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو بھابھی اتنا پریشان ہے۔
جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے بھابھی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بولی اس عورت نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے بہت فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے میرا چیک اپ کیا۔ لیکن بھابھی ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں تم اس کی فکر نہیں کرو، بس تمہارا رشتہ جلد ہی ہو جائے گا، تم واقعی میں پتلی لگتی ہو۔ اب بھابھی نے بھی خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو پھر پتلی لگ رہی ہوں گی۔ خیر سے بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے پتلے لگنے کی وجہ سے اب میں تمہارا رشتہ لاؤں گی، اور فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے بہت معقول رشتہ لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے یہ کہا تھا تو میں خوش ہو گئی تھی، لیکن گھر میں کسی نے بھی وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا میرے گھر والوں سے پہلے میں ایک اور رشتہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہوا تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے 2 دن بعد ہی مہمان بن کر۔ تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ میری نند کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ ارے یہ تو وہی ہیں، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کچھ کہنے لگی، بولی کہ یہ تو وہی ہے، اس کا موٹاپا نہیں، یہ تو بہت موٹی ہے۔ بھائی پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے، اور ایسی لڑکیوں سے وہ رشتہ نہیں کرتے۔ میرا دل بہت ٹوٹا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری شادی خود کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگی اور بولی یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہیں کرو، میں نے اپنے بھائی سے ساری بات کر لی ہے۔ اب اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم ورزش بھی کیا کرو، میرا بھائی بھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کا بھائی میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گیا۔ لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ دوا استعمال نہیں کرنا، اس سے تمہیں بہت نیند آتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھ لی تھی، سو میں نے وہ دوا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا، بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہ کرتا، شاید یہ سوچ کر کہ تمہارا وزن زیادہ ہے، مگر تمہاری اصل خوبصورتی میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ بولا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم کو یہ بات بتا دوں گا تو وہ ناراض ہوں گی مجھ سے۔ میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکلوں سے یہ بات نکلوائی اور بات سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہارے موٹاپے کا علاج نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ تمہیں وہ مختلف باتیں یاد تھی جن کو اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے ایک بہت ہی موٹی عورت کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ تم کو ایک ایجنسی کے پاس لے کر بھی گئی تھی، مگر انہیں کہا کہ تم اس طرح تصویریں نہیں بنواؤ گی، سو تم کو کوئی بہانہ کر کے دے۔ کچھ عرصہ تو اس نے یہ سلسلہ چلایا، 1-2 تصویریں رسالے میں بھی چھپ گئی تھیں، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئی کیونکہ تم مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو وہ میری بہن کو طلاق دے دیتا، بس اسی لیے اس نے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر تو خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی مجھے اپنے پیسوں کے حصول کے لیے استعمال کریں گی، کہ وہ بھی ایک معقول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے نقصان کا ازالہ کر دیا تھا، اپنے بھائی سے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ اب میں بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتی، میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوں گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔